कराची से पहली ईद ट्रेन कैंट स्टेशन से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई है। अपनों के संग ईद मनाने की खुशी मुसाफिरों के चेहरों से झलक रही थी। इब्राहिम रेंद की रिपोर्ट देखिए। ईद का मजा अपनों के संग। रोजगार की तलाश में कराची में बसने वाले ईद मनाने आबाई गांव का रुख करने लगे। कराची कैंट स्टेशन से पहली ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। अपनों के साथ ईद का त्योहार मनाने की खुशी मुसाफिरों के चेहरों से झलक रही थी। रेलवे इंतजामिया का कहना था कि स्पेशल ट्रेन में तमाम SOPs का भी ख्याल रखा गया है। सिर्फ 60% सीटों पर बुकिंग की गई है। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 29 जुलाई दिन 11:45 पर कराची से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 30 जुलाई शाम 6 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी, जबकि चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 30 जुलाई को शाम 4 बजे रावलपिंडी से मुल्तान के लिए जाएगी। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ इब्राहिम रेंद, 92 न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के नाज़िम आला मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा है कि पंजाब असेंबली को खातिमुन नबीयीन के हवाले से बिल पास करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क नाजुक और हसास सूरत हाल से गुजर रहा है, किसी को इंतशार पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से मोहम्मद आसिफ। वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के नाज़िम आला मौलाना हनीफ जालंधरी ने मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वतन अजीज पाकिस्तान नाजुक, संगीन और हसास सूरत हाल से गुजर रहा है। उलमा कराम का अंदरूनी बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाना कौमी और इस्लामी फरीजा है। तमाम मसाजिद के खुतबा से हम ये अपील करते हैं कि जहाँ वो कुर्बानी के फलसफे को बयान करें तो उसके साथ साथ वो जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ और हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन, हज़रात सहाबाए कराम, अहले बैत अतहार और बनात अरबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के नामूस और उनके मकाम के ऊपर भी रोशनी डालें और मुल्क के फ़िरका वाराना हम आंगी के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उसको भी नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करें। मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा, पंजाब असेंबली ने हालिया दिनों में जो बिल पास किया है उस पर हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल भी पास, दोज इन फेवर से आई, दोज अगेंस्ट से नो, आई थिंक आईज हैव इट, बिल इज पास। जमात अहले सुन्नत के मरकजी नायब अमीर ताहिर सईद काज़मी ने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाकर 80 और 90 के दहाई में धकेलने की कोशिश की जा रही है। रियासती इदारे और हुकूमत फौरी एक्शन लें। ऐसी अजीमुशान शख्सियात के जिन पर जो हमारे ईमान का हिस्सा हों, जिन पर ईमान हमारे ईमान का हिस्सा है, उन पर ऐसी गलीज गुफ्तगू और ऐसे भयानक इल्ज़ामात क्यों कर बर्दाश्त किए जा सकते हैं। लिहाजा मैं हुकूमती इदारों से और रियासत से ये अर्ज़ करूँगा, अपील करूँगा कि फौरी तौर पर ऐसे लोगों को लगाम डाली जाए। उलमा कराम की जानिब से जुमे को नामूस रसालत, यौम रसालत और यौम सहाबा कराम मनाने का ऐलान किया गया है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ, 92 न्यूज़, मुल्तान। एक अहम खबर आपको देंगे। जाली और मुश्तबा लाइसेंस की तहकीकात FIA के हवाले करने की इजाज़त तलब कर ली गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अदालती हिदायत के बाद ये इजाज़त तलब की है। कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी शुरू कर दी। तफसीलात से आगाह करेंगे SM अमीन। SM अमीन, ये कहिएगा कि FIA के हवाले करने की वजह क्या है ये तमाम तर तहकीकात का मामला? जी, जाली और जो मुश्तबा लाइसेंस का मामला है, सिविल एविएशन अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत की है कि जो मुश्तबा लाइसेंस के हामिल जो भी पायलट्स हैं, जो भी फ़ज़ाई मेज़बान हैं, उनके खिलाफ जो है फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। और ये हिदायत की गई थी कि जिनके लाइसेंस अब तक जाली साबित हुए हैं महकमाना तहकीकात में और महकमाना तहकीकात जो है उनके खिलाफ मुकम्मल हो चुकी है, तो उनके केसेस जो है वो FIA को भिजवाए जाएँ। इस ज़िम्मन में जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली है और तवक्को है कि कोई 28 के करीब केस जो है वो फौरी तौर पर यानी जो लाइसेंस के इजरा का मामला है, इसकी तहकीकात और इसके जो इस मामले में मुलव्वस जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के शोबा IT
اور دیگر شعبوں میں جو افراد ہیں ان کے خلاف مزید تحقیقات کا معاملہ جو ہے وہ FIA کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ مشتبہ اور جعلی لائسنس کا جو معاملہ ہے، جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو بھی جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور اس معاملے کے حقائق جو ہے وہ سامنے لائے جائے۔ بہت شکریہ SM امین، آپ نے آگاہ کیا۔ ابھی آپ کو خبر دیں، مولانا فضل الرحمان لاہور کے نجی ہوٹل پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آمد کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی مولانا سے ملاقات کریں گے، اس پر بات کریں گے اپنے نمائندہ میاں شاہد ندیم سے۔ میاں شاہد ندیم، اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے؟ جی بیسیکلی اس ملاقات کا جو ایجنڈا ہے وہ APC ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کافی زیادہ متحرک ہوئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے اس سے قبل کل جو ہے وہ شہباز شریف سے بھی ملاقات کی تھی، اور آج جو ہے بلاول بھی اس ملاقات کے بعد فوری طور پر لاہور پہنچے تھے، اور آج جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس تھی، لیکن انہوں نے وہ پریس کانفرنس ملتوی کر دی اور سیدھا جو ہے وہ لاہور کے نجی ہوٹل میں پہنچ گئے، جہاں پر تھوڑی دیر بعد بلاول بھٹو جو ہے ان کی آمد بھی متوقع ہے، وہاں پر ان کی جو ہے ملاقات ہوگی۔ ان کی ملاقات کے بعد آپس میں جو ان کے معاملات طے ہوں گے، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پھر شہباز شریف سے ملنے جائیں گے اور وہاں پر ان سے بات کریں گے۔ جی بہت شکریہ میاں شاہد ندیم، آپ نے آگاہ کیا۔ ناظرین، موسم کی بات کریں تو ملک میں آج کہیں بادلوں کی حکمرانی ہوگی تو کہیں گرم موسم کا راج برقرار رہے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں، بلوچستان میں سورج کی تپش جوبن پر ہے اور شدید گرمی اور حبس کے باعث شہری پسینہ پونچھتے نظر آتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں رات کے وقت گرج چمک کے ساتھ ابر کرم متوقع ہے۔ جنوبی پنجاب میں شدید گرمی اور حبس برقرار ہے۔ سندھ کے شہروں میں بارش کے بعد بھی موسم بہتر نہیں ہو سکا۔ بلوچستان میں بھی موسم گرم ہے، مگر بالائی علاقوں میں کہیں بادل چھائے ہیں جو شام کے بعد برس سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آٹا مہنگا ہوتے ہی روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ 115 گرام کی روٹی 15 روپے کی ملنے لگی ہے۔ 150 گرام کی روٹی کی قیمت 20 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا نے دھمکی دی ہے کہ روٹی کے سرکاری ریٹ میں اضافہ نہ کیا گیا تو تنور بند کر دیں گے۔ نان بھائیوں نے سرکاری طور پر روٹی قیمت نہ بڑھانے کی صورت میں پشاور کے تنور بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ ذیشان کاکا کھیل سے۔ ذیشان، صدر نان بھائی ایسوسی ایشن کا اس پر کیا موقف ہے؟ روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا؟ جی بالکل، دیکھیں اس طرح ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر روٹی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور جو 115 گرام کی روٹی 10 روپے میں مل رہی تھی اس کی قیمت خود ہی بڑھا کر 15 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو 150 گرام کی روٹی تھی اس کی قیمت 20 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ اور یہاں پر جب ہماری شہریوں سے بات چیت ہوئی تو وہ شدید پریشانی کا اظہار کر رہے تھے اور حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، جو شیخ دنوش ہے، ان کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ جو ننبائی ایسوسی ایشن ہے انہوں نے کہا کہ اگر سرکاری ریٹ نہ بڑھایا گیا روٹی کی تو وہ جو ہے دکانیں بند کر دیں گے، کیونکہ ان کو جو آٹا مل رہا تھا پہلے 3800 روپے فی بوری کے حساب سے مل رہا تھا، لیکن اب اس کا ریٹ جو ہے 1400 روپے بڑھ کر 6000 تک تقریباً پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مزید دکانیں چلانا اور سرکاری ریٹ پر روٹی فروخت کرنا جو ہے کافی زیادہ مشکل ہے۔ ان کے مطابق ان کی جو اپنی ضروریات ہے وہ بھی پوری نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب شہریوں نے یہی کہنا تھا شہریوں کا کہ ایک روٹی ہی تھی جو ہر ایک کی ایسیس میں تھی، لیکن اب وہ بھی ان کے خرید سے باہر ہو رہا ہے، روٹی کے نوالے بھی چھین لیے گئے ہیں، مہنگی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ ذیشان کاکا کھیل، آپ نے اس اہم مسئلے پر اپڈیٹ کیا۔ وفاقی کابینہ نے گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت رواں سال 1 لاکھ ٹن گندم درآمد کرے گی۔ کابینہ نے مہنگائی میں کمی کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پیٹرول بحران پر کمیشن قائم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندہ فہیم اختر سے۔ فہیم اختر، 1 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کتنی سبسڈی دی جائے گی؟ دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور وفاقی کابینہ نے 5 متعدد ایجنڈے کی منظوری دے دی ہے۔
جبکہ جو اتحادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے گزشتہ اجلاس کے فیصلے تھے ان کی بھی توثیق کر دی ہے، اور جو اتحادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے جو فیصلے کیے گئے تھے ان میں گندم برآمد کرنے کا معاملہ بھی تھا، تو یوں وفاقی کابینہ نے گندم برآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے اور رواں سال 1 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ پاکستان برآمد کرے گا۔ کابینہ نے مہنگائی میں کمی کے حوالے سے بھی حکامی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے اراکین نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت ہے، بنیادی ضرورت کی اشیاء سستی کی جائیں۔ اس کے علاوہ جو حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کا بحران سامنے آیا تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ نیوی سیلنگ کلب سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کرنے کی بھی آج ہدایت دی گئی ہے۔ جی شکریہ فہیم اختر، آپ نے آگاہ کیا۔ ناظرین، لاہور کی انارکلی مارکیٹ میں بھی تاجروں کی ہٹ دھرمی دیکھنے میں آئی، زبردستی دکانیں کھول لی، تاجروں کی جانب سے تمام دکانیں کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ شاہد چودھری سے۔ شاہد چودھری، آگاہ کیجیے گا پولیس کی کتنی نفری کو یہاں پر تعینات کیا گیا ہے؟ جی بالکل، اگر ہم بات کریں پنجاب حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ لاہور کی زیادہ تر مارکیٹ جو ہیں وہ بند کروا دی گئی ہیں، لیکن اس وقت اعظم کلاتھ مارکیٹ اور انارکلی بازار جو ہے اس کو تاجروں کی جانب سے جو ہے وہ کھول لیا گیا ہے۔ یہاں پر 30 سے 40% دکانیں جو ہیں وہ کھول لی گئی ہیں اور لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میرے کیمرہ مین عمران بٹ اگر آپ کو دکھا سکیں کہ انارکلی بازار کے اندر دکانیں کھولنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر تاجر برادری کی جانب سے جو ہے وہ دکانیں کھول لی گئی ہیں، کاروبار کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ دکانوں کو جو ہے وہ بند کروایا جا سکے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت انارکلی بازار کے اندر تاجر برادری جو ہے وہ یہاں پر اکٹھی ہو چکی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی جائے گی اور اس میں آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان جو ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ تو اس وقت اعظم کلاتھ مارکیٹ، نیلا گنبد اور اس کے ساتھ ساتھ انارکلی بازار کے اندر دکانیں کھولنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے مختلف مارکیٹ کے اندر پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے دکانیں بند کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے گا، لیکن اس وقت انارکلی بازار کے اندر دکانیں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں۔ جی صحیح، شکریہ شاہد چودھری، ہمیں انارکلی بازار لاہور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، اپوزیشن نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ شہباز شریف کا خواجہ آصف، شاہد خان عباسی اور احسن اقبال سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے لیگی قیادت کو مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے تینوں رہنماؤں کو آج بلاول بھٹو سے ہونے والی ملاقات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے نمائندے میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں شاہد ندیم، کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، ان کوششوں کو عملی جامہ کب پہنایا جائے گا؟ کیا سیاست میں کوئی ہلچل دیکھ رہے ہیں؟ جی 92 نیوز نے اپنے ناظرین کو یہ خبر پہلے بھی دے دی تھی کہ رہبر کمیٹی کو فعال کیا جائے گا۔ کل رات جو مولانا فضل الرحمان سے شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اس پہ بھی اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ رہبر کمیٹی کو فعال کیا جائے اور کمیٹی میں اور ممبران بھی ڈالے جائے۔ اس پر کل رات جو مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، آج ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے سینئر لیگی قیادت خواجہ آصف، احسن اقبال اور ان سے جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور شاہد خان عباسی سے، اور ان کو جو ہے کل ہونے والی ملاقات میں جو بات چیت ہوئی ہے اس سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اے پی سی کے کیونکہ جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اے پی سی کی میزبانی کرے گی جو عید الاضحیٰ کے بعد ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے شہباز شریف نے مختلف ٹاسک بھی سونپ دیے ہیں اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف جماعتوں سے رابطے بھی کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور خود بلاول بھٹو زرداری جو کہ کل رات بڑی تیزی سے لاہور پہنچے جب مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آج وہ جو ہے خود مولانا فضل الرحمان سے بھی تھوڑی دیر بعد 4 بجے کے قریب ملاقات کریں گے، جبکہ اس کے بعد وہ شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ احسن اقبال، شاہد خان عباسی اور خواجہ آصف کو ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے جو ہے شہباز شریف نے تمام بات چیت سے آگاہ کیا اور اس سلسلے میں مشاورت بھی کی ہے۔ جی صحیح، میاں شاہد ندیم، بہت شکریہ ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ نیب نے اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کے خلاف کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ حمزہ شہباز کے خلاف بھی آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سلمان شہباز کے خلاف بھی کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ایل این جی کیس میں شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل کے خلاف ضمنی ریفرنس کی منظوری۔ سابق وزیر اعظم کے بیٹے عبداللہ شاہد خاقان کو بھی ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ حسین احمد سے۔ حسین، ان کیسز کے پس منظر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ عبداللہ شاہد خاقان کو کس کیس میں ملزم نامزد کیا گیا ہے؟
جی دیکھیں، چیئرمین نیب کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے جس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز کے خلاف نئے ریفرنس کی منظوری دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو سلمان شہباز ہیں ان کے خلاف بھی ریفرنس کی منظوری دی گئی ہے۔ جہاں تک بات ہے ایل این جی کیس کی، تو شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایل این جی ضمنی ریفرنس کی منظوری دے دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ شاہد خاقان، ان کی جو ہے وہ اپنے والد کے اکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ٹرانزیکشن کا تبادلہ ہوا تھا، جس کے باعث جو ہے وہ اس کیس میں ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف جو ریفرنس منظور ہوا ہے اس میں 7,328 ملین کے اثاثے آمدن سے زائد بتائے جا رہے ہیں، اور شہباز شریف نے اپنے بے نامی داروں اور فرنٹ مین کے نام پر اثاثے رکھے ہیں۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ جو دفتر خارجہ کے افسران ہیں ان کے خلاف بھی کرپشن کے ریفرنس کی منظوری دی گئی ہے، جو کہ جکارتا میں سفارت خانے کی عمارت فروخت کرنے کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے۔ جہاں تک اس کیس میں نقصان کا تعین کیا گیا ہے، اس میں دفتر خارجہ کے افسران نے خزانے کو $1.32 ملین کا نقصان پہنچایا ہے، جبکہ ایل این جی ٹرمینل میں کرپشن سے خزانے کو 21 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا، اور نیب نے ملزمان پر منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگا دیا گیا ہے، جبکہ شاہد خاقان عباسی کے بیٹے عبداللہ خاقان کے اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ کی رقوم آئی ہیں، جس کے بنا پر انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو 3 ریفرنس ہیں شریف خاندان کے خلاف، ان میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس منظور کر لیا گیا ہے، منظوری دے دی گئی ہے، اور اب باقاعدہ یہ ریفرنس جو ہے وہ متعلقہ احتساب عدالتوں میں دائر کر دیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ حسین احمد، آپ نے آگاہ کیا۔